अज़ीज़ तलबा आदाब। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस तालीमी प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। गुज़िश्ता सबक में हम मनसूबा सबक की अहमियत व अफादियत, खुसूसियात वगैरह से वाकिफ़ हुए और हमने ये भी जाना कि मनसूबा सबक क्यों ज़रूरी है और इसके तहत क्या क्या इक़दामात होते हैं। इसकी तफ़सीलात आप साबिक़ा वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं। आज का ये लेक्चर इस तसव्वुर पर मबनी है कि हम किसी सबक को मनसूबा बंदी के ज़रिए कैसे पढ़ाते हैं, मनसूबा सबक के क्या इक़दामात हैं, या कमरे जमात में मुअल्लिम को किन किन कामों को अंजाम देना है और किस तरह सबक को दिलचस्प अंदाज में तलबा के सामने पेश करना है ताकि तलबा में सबक के तईं दिलचस्पी पैदा हो। इसके बारे में जानेंगे। वाज़ेह रहे कि एक मुअल्लिम सबक की तदरीस के दौरान जिन कामों को अंजाम देता है या अपने मनसूबा सबक में इसको लिखता है तो वह भी बिला मकसद नहीं होता, बल्कि इसके भी मकासिद होते हैं। फ़र्ज़ कीजिए एक मुअल्लिम कमरे जमात में तदरीस से कबल बच्चों में मुहरिका पैदा करता है तो इसका भी मकसद है और वह यह कि तलबा को उन्वान के करीब लाना। इसी तरह मुअल्लिम सबक के आखिर में होमवर्क या असाइनमेंट जिसे कहते हैं हम देता है तो इसका भी मकसद और फ़ायदा है जो बच्चों में तहरीक यानी मुहरिका पैदा करते हैं। अजीज़ तलबा, मनसूबा सबक किस तरह तैयार करना है, इनमें किन इक़दामात को कहाँ पेश करना है और तमाम इक़दामात के अलहदा मकासिद क्या हैं, इसके बारे में जानते हैं। अजीज़ तलबा, हम जानते हैं कि किसी भी सबक को पढ़ाने से पहले इसकी अच्छी तरह से मनसूबा बंदी की जाती है और जब हम मनसूबा बंदी करते हैं तो इसके तहत कुछ इक़दामात होते हैं जिसे हमें फ़ॉलो करना होता है। अब पिछले सबक में जो आपको बताया गया था इक़दामात, उसको मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ। सबक जब हम पढ़ाते हैं बच्चों को तो पहले से हम एक खाका तैयार करते हैं और उसी खाका के अकॉर्डिंग हम सबक को आगे बढ़ाते हैं। तो मनसूबा के लिए जो हम इक़दामात तैयार करते हैं वो हैं, पहले हम मनसूबा सबक के जो मकासिद होते हैं उनको हम खाका में लिखते हैं या नोटबुक पे लिखते हैं। अब ये मकासिद दो तरह के होते हैं, एक अमूमी मकासिद होता है और एक खुसूसी मकासिद, यानी जनरल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफ़िक ऑब्जेक्टिव। जो जनरल ऑब्जेक्टिव होता है यानी जो अमूमी मकासिद होते हैं उसका ताल्लुक़ मवाद मज़मून से होता है और जो खुसूसी मकासिद होता है उसका ताल्लुक़ टॉपिक यानी मज़मून से होता है। दूसरा स्टेप है तमहीद, जिसे हम इंट्रोडक्शन कहते हैं या मुहरिका के सवालात भी कहते हैं। उसके बाद ऐलान सबक, ऐलान सबक के बाद पेशकश, पेशकश के बाद तफ़हीमी सवालात, फिर तफ़हीमी सवालात के बाद फिर से पेशकश और उसके बाद इआदा के सवालात और इआदा के सवालात के बाद हम बच्चों को होमवर्क देते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अमूमी मकासिद क्या होता है और जो मैं लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका उन्वान बाद में अक्स किया जाएगा और उसको तख्ते स्याह पे लिखा जाएगा, इसके जो अमूमी मकासिद हैं वो इस तरह हैं। तलबा के सामने एक मुनासिब तर्ज़ हुकूमत का खाका पेश करना, तलबा को किसी भी जमहूरी मुल्क की ज़रूरियात से वाकिफ़ कराना, तलबा के अंदर अपने मुल्क के तईं एहसास शऊर और एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करना, तलबा को समाजी, माशी, सियासी ख़यालात व हालात से आगाह कराना और इसके बाद खुसूसी मकासिद जिसका ताल्लुक़ टॉपिक से होता है। अब इसके जो मकासिद हैं वो हैं तलबा को सदर की अहमियत व ज़रूरत के बारे में बताना, तलबा को सदर के मेयार काबिलियत की जानकारी देना, तलबा को सदर के अख्तियारात से बाखबर करना, तलबा को सदर के खुसूसी मराहत की आगाही करना। किसी भी सबक की तदरीस के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़े इस्तेमाल किए जाते हैं। आज के इस सबक के लिए मैंने जो तरीक़ा अख्तियार किया है वह है सवाल व जवाब का तरीक़ा यानी क्वेश्चन आंसर मेथड, बयानिया यानी डिस्क्रिप्शन और मुज़ाहरे का इस्तेमाल यानी डेमोस्ट्रेशन मेथड। अब तमहीद के जो तदरीसी मकासिद हैं वो हैं इक्तिसाब के लिए मुहरिका पैदा करना, दूसरा है साबिका मालूमात की जाँच करना, तीसरा है तलबा की तवज्जो मरकूज़ करना, चौथा है तलबा को उन्वान के करीब करना और पाँचवा है तलबा को ज़हनी तौर पर सबक पढ़ने के लिए तैयार करना। यानी कोई भी सबक, जब नया सबक हम शुरू करते हैं
تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم پچھلے سبق سے اس کو ریلیٹ کریں اور بچوں میں دلچسپی پیدا کرتے ہوئے اور ان میں محرکہ پیدا کرتے ہوئے ہم سبق کو آگے بڑھائیں۔ اب تمہید کے تحت معلم طلباء سے چند سوالات کریں گے تاکہ بچوں کو عنوان سبق کے قریب کیا جا سکے۔ اب تمہیدی سوالات میں جیسے جو ٹاپک میں پڑھاؤں گا اس سے ریلیٹڈ جو سوالات ہیں، بچوں سے پوچھا جاتا ہے ہم کس ملک میں رہتے ہیں؟ طلباء جواب دیتے ہیں ہندوستان میں۔ پھر سوال کیا جاتا ہے ہندوستان کب آزاد ہوا؟ طلباء جواب دیتے ہیں 15 اگست 1947 عیسوی کو۔ پھر سے سوال کیا جاتا ہے طلباء سے ہندوستان 15 اگست کو آزاد ہوا تو ہم 26 جنوری کو خوشی کے طور پر کیوں مناتے ہیں؟ بچوں کی طرف سے جواب آتا ہے کیونکہ اس دن ہندوستان جمہوریہ بنا۔ پھر معلم کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے کسی بھی ملک کے سربراہ کو کیا کہتے ہیں؟ طلباء جواب دیتے ہیں صدر۔ پھر معلم کی طرف سے سوال کیا جاتا ہے رام ناتھ کووند ہندوستان کے کیا ہیں؟ اب بچوں کی طرف سے جواب ملتا ہے صدر جمہوریہ۔ اب یہ جو سوالات ہم کرتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ تمام طلباء اس کے صحیح جواب دیں، لیکن زیادہ تر بچے اس کے صحیح جواب دیتے ہیں اور ایک سوال کا دوسرے سوال سے ریلیٹ کرتے ہوئے ہم لیسن کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب بچے یہاں بتائے کہ رام ناتھ کووند ہندوستان کے صدر جمہوریہ ہیں۔ اب یہ جو سوالات کیے گئے اس کا مقصد یہ تھا کہ بچوں سے عنوان کو اخذ کرایا جائے۔ جب ہم یہاں تک پہنچ گئے تو اب ہم بچوں کو بتاتے ہیں کہ بچوں آج ہم لوگ صدر کے انتخاب کے بارے میں پڑھیں گے، اور یہ بتاتے ہوئے یعنی اس سبق کو اعلان کرتے ہوئے معلم کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ تخت سیاہ پہ اس ٹاپک کو لکھ دے۔ اس کے بعد طلباء سبق کے عنوان سے واقف ہوتے ہیں اور معلم کا کام ہوتا ہے کہ سبق کو پیش کیا جائے بچوں کے سامنے، یعنی پیشکش کا جو تدریسی مقصد ہے وہ ہے طلباء کو اصل سبق سے واقف کرانا اور طلباء کو سبق کے نکات کے بارے میں بتانا۔ اب معلم سبق کے بارے میں بچوں کو پڑھائیں گے اور طلباء غور سے سنیں گے۔ اب معلم پڑھاتا ہے ہمارے دستور کے مطابق صدر مملکت کا سربراہ ہوتا ہے، وہ ملک کا پہلا شہری ہوتا ہے۔ ہندوستان کے صدر کو راشٹرپتی یعنی پریزیڈنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں صدر کے نام پہ نظم و نسق چلایا جاتا ہے، لیکن صدر اپنے اختیارات کا آزادانہ استعمال نہیں کر سکتا۔ صدر کا انتخاب لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے منتخبہ اراکین کے علاوہ جو ہمارے ملک کے الگ الگ ریاست ہیں ان کے جو قانون ساز اسمبلی ہے ان کے منتخبہ اراکین صدر جمہوریہ کو منتخب کرتے ہیں۔ صدر کے لیے معیار قابلیت یہ ہے کہ اسے ہندوستان کا شہری ہونا چاہیے، ان کا عمر کم سے کم 35 سال ہونی چاہیے، وہ لوک سبھا کے رکنیت کا اہل ہونا چاہیے، یعنی لوک سبھا کے ممبر کے لیے جو بھی کرائیٹیریا فکس کی گئی ہے وہ تمام کرائیٹیریا کو فلفل کرنا چاہیے، کسی سرکاری ملازمت میں نہیں ہونا چاہیے۔ صدر کے عہدہ کی میعاد 5 سال ہوتی ہے۔ ایک ہی فرد کو کئی بار منتخب کیا جا سکتا ہے۔ پارلیمنٹ صدر کی تنخواہ اور الاؤنس کا تعین کرتی ہے۔ صدر عدالت کے آگے جواب دہ نہیں ہوتا ہے اور اس کے خلاف فوجداری کارروائی نہیں کی جا سکتی ہے، اسے گرفتار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تکمیل میعاد کے بعد وہ وظیفہ بھی پاتا ہے۔ پیشکش کے بعد ٹیچر کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی حصہ بچوں تک پہنچایا گیا یعنی جو بھی حصہ پڑھایا گیا اب اس کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کرے کہ وہ کس حد تک طلباء سیکھ پائے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ بچوں سے تفہیمی سوالات کیے جاتے ہیں، اور یہ جو سوالات کیے جاتے ہیں ان کے مقاصد ہیں طلباء کس حد تک سبق کو سیکھ رہے ہیں اس کا اندازہ لگانا۔ اب طلباء سے سوال کیا جاتا ہے ہندوستان میں صدر کو کیا کہا جاتا ہے؟ اب بچوں کی طرف سے جواب آ رہا ہے کہ راشٹرپتی یا پریزیڈنٹ آف انڈیا۔ پھر بچوں سے سوال کیا جا رہا ہے صدر کا انتخاب کون کرتا ہے؟ طلباء جواب دے رہے ہیں لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے منتخب اراکین اور ریاستوں کی قانون ساز اسمبلیوں کے منتخب اراکین۔ پھر طلباء سے معلم سوال کرتا ہے کسی فرد کو صدر چننے کے لیے اس کے اندر کیا کیا قابلیت ہونی چاہیے؟ طلباء جواب دے رہے ہیں وہ ہندوستان کا شہری ہو، عمر کم سے کم 35 سال ہو، لوک سبھا کے رکنیت کا اہل ہو، سرکاری ملازمت میں نہ ہو اور نہ ہی حکومت کا تنخواہ یافتہ ہو۔ پھر معلم طلباء سے سوال کرتے ہیں صدر کے عہدہ کی کم سے کم میعاد کیا ہوتی ہے؟ طلباء جواب دیتے ہیں 5 سال۔ پھر معلم طلباء سے سوال کرتے ہیں صدر کی تنخواہ اور الاؤنسز کا تعین کون کرتا ہے؟ طلباء جواب دیتے ہیں پارلیمنٹ۔ یہ جواب جب سیٹسفیکٹری ہوتا ہے تو معلم پھر اس لیسن کو پیشکش 2 کے ذریعے آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر لگے کہ نہیں
پوری طرح سے سیٹسفیکٹری آنسر نہیں ہے تو معلم کی کوشش ہوتی ہے کہ پھر سے پڑھائے گئے پورشن سے کچھ سوالات کرتے ہوئے لیسن کو آگے بڑھایا جائے۔ معلم پھر سے سبق کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اگر صدر اپنی میعاد کے دوران دستور کے خلاف کام کرے تو اس کے خلاف ایوان کے اراکین کی 1/4 تعداد الزام کی تجویز رکھ سکتی ہے۔ تجویز پیش کیے جانے کے 14 دن بعد اس تجویز کو بحث کے لیے ایوان میں لایا جاتا ہے۔ اس ایوان میں 2/3 اکثریت کی منظوری کے بعد دوسرے ایوان میں مواخذہ پر بحث کی جاتی ہے۔ اگر الزامات ثابت ہو جائے تو 2/3 اکثریت کی منظوری کے بعد صدر کو عہدہ سے سبکدوش ہونا پڑتا ہے۔ دستور نے صدر کو 2 قسم کے اختیارات دیے ہیں، ایک عام اختیارات اور دوسرا ہے ہنگامی اختیارات۔ عام اختیارات کے تحت مقننہ کے اختیارات، عاملانہ کے اختیارات، مالیہ اختیارات اور عدلیہ کے اختیارات آتے ہیں۔ مقننہ کے اختیارات: صدر دونوں ایوانوں کو طلب کرتا ہے، ملتوی کرتا ہے اور لوک سبھا کو تحلیل کرتا ہے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتا ہے۔ لوک سبھا کے لیے 2 اینگلو انڈین افراد اور راجیہ سبھا کے لیے 12 اراکین کو نامزد کرتا ہے۔ صدر کی منظوری کے بغیر پارلیمنٹ کا کوئی بھی بل قانون کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا اور وہ بل کو نظر ثانی کے لیے واپس کر سکتا ہے۔ صدر کے منظوری کے بغیر بعض بل پارلیمنٹ میں پیش نہیں کیے جا سکتے، جیسے نئی ریاستوں کے قیام کا بل۔ ریاستی مقننہ کے منظور کردہ بعض بلوں کو صدر کی توثیق حاصل کرنا ضروری ہے، ورنہ قانون کا موقف نہیں رکھ سکتے، جیسے اراضیات کے اصلاح کی تجویز۔ صدر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس اور دوسرے ججوں کا تقرر کرتا ہے۔ عدالتوں سے دی جانے والی سزاؤں میں تخفیف، تبدیلی، عارضی طور پر معطل یا سزا معاف کر سکتا ہے۔ دستوری، قانونی اور دوسرے اہم ترین امور پر سپریم کورٹ کی رائے حاصل کر سکتا ہے، تاہم وہ عدالت کی تجاویز پر عمل کرنے کے لیے پابند نہیں ہوتا۔ اب پیشکش ختم ہونے کے بعد معلم کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو سبق بچوں کو پڑھایا گیا اس سے ریلیٹڈ چند سوالات کیے جائیں تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ بچے کس حد تک سبق کو سمجھ سکیں۔ اس کا مجموعی جانچ کرنا ہوتا ہے، جسے ہم اعادۂ سبق کہتے ہیں، یعنی ریکیپیچولیشن کہتے ہیں۔ اس کا مقصد ہے کہ طلباء نے کس حد تک سبق کو سمجھا، اس کی مجموعی جانچ کرنا۔ اگر صدر دستور شکنی کا ارتکاب کرے تو کیا اسے گرفتار کیا جا سکتا یا کیا وہ عدالت کے آگے جواب دہ ہوگا؟ بچے جواب دیتے ہیں اسے گرفتار نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی وہ عدالت کے آگے جواب دہ ہوگا۔ ہاں، اسے مواخذہ کے ذریعے عہدہ سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ معلم طلبہ سے سوال کرتے ہیں دستور نے صدر کو کتنے قسم کے اختیارات دیے ہیں؟ طلبہ جواب دیتے ہیں 2 قسم کے اختیارات دیے ہیں، ایک عام اختیارات اور دوسرا ہنگامی اختیارات۔ پھر معلم طلبہ سے سوال کرتے ہیں عام اختیارات کے تحت کون کون سے اختیارات آ جاتے ہیں؟ طلبہ جواب دیتے ہیں مقننہ کے اختیارات، عاملانہ اختیارات، مالیہ کے اختیارات اور عدلیہ کے اختیارات۔ پھر معلم طلبہ سے سوال کرتے ہیں کہ صدر کے مقننہ اختیارات میں سے کسی 2 کے بارے میں بتائیے۔ طلبہ جواب دیتے ہیں صدر پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتا ہے، لوک سبھا کے لیے 2 اینگلو انڈین افراد اور راجیہ سبھا کے لیے 12 اراکین کو نامزد کرتا ہے۔ پھر معلم طلبہ سے سوال کرتے ہیں صدر کو عدلیہ کے کون کون سے اختیارات حاصل ہیں؟ طلبہ جواب دیتے ہیں وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور دوسرے ججوں کا تقرر کرتا ہے، سزاؤں میں تخفیف، تبدیلی، معاف یا معطل کر سکتا ہے، اہم امور پر سپریم کورٹ کی رائے لیتا ہے لیکن عمل کے لیے وہ پابند نہیں۔ معلم طلبہ سے سوال کرتے ہیں کیا ایک ہی فرد کو متعدد بار منتخب کیا جا سکتا ہے؟ جواب ملتا ہے ہاں، کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ سبق ختم ہونے کے بعد معلم کے ذریعے کچھ ہوم ورک دیا جاتا ہے جسے ہم تفویض کہتے ہیں یا اسائنمنٹ کہا جاتا ہے، اور اس کا تدریسی مقصد ہے کہ پڑھائے گئے سبق کو مستحکم بنانا، طلباء کو فرصت کے اوقات کو صحیح استعمال میں لانا، طلباء کی ذہنی اور تحریری صلاحیتوں کو فروغ دینا۔ اب
جو تفویض یا ہوم ورک ہم دیتے ہیں ٹیچر کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو تختے سیاہ پہ لکھا جائے اور بچے اس کو اپنے اپنے نوٹ بک پر اتارتے ہیں۔ اب یہ جو اسٹیپس کے بارے میں نے بات کیا، ایک ہاریزنٹل اسٹیپس ہوتا ہے اور ایک ورٹیکل اسٹیپس ہوتا ہے۔ ہاریزنٹل میں جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ سب سے پہلے ہم مقاصد کے بارے میں بچوں کو بتاتے ہیں، اور ان مقاصد میں بھی پہلے ہم عمومی مقاصد کے بارے میں لکھتے ہیں، اس کے بعد خصوصی مقاصد کے بارے میں لکھتے ہیں، پھر تمہید کے ذریعے سبق کا اعلان کیا جاتا ہے، یعنی اعلان سبق، اور اعلان سبق کے بعد سبق کی پیشکش کی جاتی ہے، اور سبق کے پیشکش کے بعد معلم تفہیمی سوالات کرتے ہیں تاکہ یہ پتہ کر سکے کہ بچے کہاں تک سبق کو سمجھ رہے ہیں، اور تفہیمی سوالات کے بعد جو باقی ماندہ سبق ہے اس کو پیشکش 2 کے ذریعے آگے بڑھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد آخر میں بچوں سے اعادہ کے سوالات کیے جاتے ہیں، اور اعادہ کے سوالات کے بعد بچوں کو ہوم ورک دیا جاتا ہے تاکہ وہ خالی اوقات کا صحیح استعمال کر سکے۔ معلم کا جو کام ہوتا ہے، یعنی کار معلم، جو بھی کام معلم کا ہوتا ہے ان تمام کو ہم خاکہ میں اتارتے ہیں، اور اس کے بعد جو کار طلبہ ہے، یعنی طلبہ کے ذریعے جو ہم کام کرانا چاہتے ہیں ان تمام نکات کو بھی ہم خاکہ میں لکھتے ہیں۔ اس کے بعد جن تدریسی اشیاء کا ہم استعمال کرتے ہیں سبق کے پڑھانے کے دوران، جیسا کہ آپ کو پچھلے سبق میں بتایا جا چکا ہے کہ ہم سبق کو دلچسپ مؤثر بنانے کے لیے کچھ تدریسی آلات کا استعمال کرتے ہیں، اور وہ آلات سمعی بھی ہو سکتا ہے، بصری بھی ہو سکتا ہے، اور سمعی بصری بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو بھی آلات ہم استعمال کرتے ہیں ان تمام کو اس خاکہ میں ہم لکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ تختے سیاہ پہ جو ہم اہم نکات لکھتے ہیں ان اہم نکات کو بھی ہم پہلے سے خاکہ میں لکھے رکھتے ہیں تاکہ جب ہم پڑھائیں تو ان تمام نکات کو ہم تختے سیاہ پہ لکھیں۔ تو یہ تمام اسٹیپس ہے جسے فالو کیا جاتا ہے، اور اگر ہم اسے فالو کرتے ہیں تو ہمارا منصوبہ سبق، یعنی جو سبق ہم پڑھا رہے ہیں اس کو ہم افیکٹو بنا سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس عنوان کے تعلق سے آپ مزید معلومات کے لیے ان کتابوں کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس پروگرام کے تعلق سے مزید جانکاری کے لیے ہم اس پتے پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین و عزیز طلبہ، آج کے اس پروگرام میں فی الحال اتنا ہی۔ اگلے پروگرام میں ایک نئے عنوان کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آداب۔